अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है कमसिन बदरू। शुमाली इराक़ के एक इलाके में माहिरीन आसार कदीमा ने जब कदीम अदवार के खंडरात की निशानदाही की तो इस इलाके की खुदाई शुरू हो गई। चंद ही दिनों की काविशों के बाद मकानात के खंडरात के निशानात मिलने शुरू हो गए। इन खंडरात में जो चीज़ सबसे नुमायाँ तौर पर सामने आई वो एक मोहब्बत खाना था, जिसका मीनार एक इंसान नुमा गुंबद जैसा था, जिसके हाथों की जगह दो बड़े त्यो हैकल पर बने हुए थे। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई थी कि जो कदीम तहज़ीब की निशानदाही कर सके, इसलिए मज़ीद खुदाई जारी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। मज़दूर अभी तक खुदाई में मसरूफ़ थे। न सिर्फ मज़दूर बल्कि माहिरीन भी मुमकिन जगहों का जायज़ा ले रहे थे। इन माहिरीन में प्रोफेसर जैकब भी था, जो अपनी जवानी को पीछे छोड़ आया था, लेकिन इस पीराना साली में भी वो पुरजोश था। वो एक दीवार का बगौर मायना कर रहा था कि एक बद्दू लड़का तेज़ी से दौड़ता हुआ इसके पास पहुंचा। सर, एक गार बरामद हुआ है। लड़के ने फूली हुई सांस के दरमियान अरबी में प्रोफेसर को इत्तला दी। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर इस गार का मुआयना कर रहा था। चूँकि गार के करीब अभी खुदाई मुकम्मल नहीं हुई थी, इसलिए कोई राय कायम करना कबल वक्त था। गार का दहाना 2 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। प्रोफेसर गार के अंदर एक टिक देखे जा रहा था कि यकायक इसकी नज़र एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी। इसने फ़ौरन ही बेलचे की मदद से इसे खींच लिया और बड़ी एहतियात के साथ इससे मिट्टी अलहदा की तो अंदर से एक धात का सिक्का बरामद हुआ। इस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। मसाजिद से मगरिब की अज़ान की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, ताहम अभी इतनी रोशनी थी कि वो सिक्के की तस्वीर को देख सके। वो तस्वीर मोहब्बत खाना के गुंबद पर बनी हुई तस्वीर से मुशाबह थी। प्रोफेसर कुछ देर इसे देखता रहा, फिर सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। अगले रोज़ इसने कई मकामी माहिरीन से रब्ता कायम किया, लेकिन इस तस्वीर के बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दे सका। कैटस अपनी बच्चियों के हमरा जॉर्ज टाउन के एक खूबसूरत इलाके में रहायश पजीर थी। बड़ी लड़की की उम्र 12 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, जबकि छोटी लड़की शेरोन 9वीं साल में दाखिल हो चुकी थी। वो शोबे से मुंसलिक होने के बावजूद भी अपनी मसरूफियात सिर्फ इस हद तक रखती थी कि बच्चियों की देखभाल में असर अंदाज ना हो सके। हालांकि घर में ड्राइवर के अलावा एक खादमा भी मौजूद थी, जिसने घर की देखभाल पर भी कोताही नहीं की और ना ही कैटस को कभी इससे कोई शिकायत हुई। लेकिन बावजूद इसके कि वो घर के मामलात में ख़ास तौर पर बच्चियों के मामले में हर चीज़ का खुद ख्याल रखती, शेरोन कुछ शरारती भी थी। इधर कई दिनों से इसका बदन भी कुछ फरबा होता जा रहा था। डॉक्टरों ने ताकीद की थी कि शुगर से शेरोन को दूर रखा जाए, लेकिन मुश्किल ये था कि शेरोन को मीठी चीज़ें अज़ हद पसंद थीं। वो इसे हासिल करने को कोई भी मौका हाथ से न जाने देती। कई साल कबल कैटस ने अपने शौहर से इख्तलाफात की बिना पर अलहदगी इख्तियार कर ली, फिर मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक़ कर लिया, लेकिन इसने अपनी शफ़क़त और मोहब्बत से बच्चियों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। शेरोन तो बाप को किसी हद तक भूल चुकी थी। हाँ, इसकी बड़ी बच्ची के दिल में बाप के लिए कभी हौक ज़रूर उठती थी। इसने कई दफ़ा अपनी माँ से वालिद के बारे में ज़िक्र भी किया, लेकिन कैटस बड़ी खूबसूरती से बाहर टाल जाती। वो अपने शौहर की हर याद को अपने जहन से खर्च कर फेंक चुकी थी और इसकी ख्वाहिश थी कि बच्चे भी अपने बाप को भूल जाएं। वो एक बाहिम्मत औरत थी। यही वजह थी कि शौहर की गैर मौजूदगी में भी ज़माना के बहाव में वो और लोगों के साथ शाने से शाना मिलाकर चल रही थी। इसे अपने आप पर मुकम्मल एतमाद था, इसलिए इसने शौहर से अलहदगी के बाद भी किसी का हाथ पकड़ना गवारा नहीं किया और यही एतमाद वो अपनी बच्चियों में भी पैदा करना चाह रही थी। एक रात जब कैटस गहरी नींद सो रही थी कि एक आवाज़ से इसकी नींद टूट गई। बेदारी की हालत में भी इसे वो आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी।
ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وقفے وقفے سے کوئی چیز اس کے مکان کے اوپری حصے پر گر رہی ہو۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اس آواز کی محرکات کا پتہ کرنے چل پڑی۔ اس نے اپنے بدن پر گون پہنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بڑی لڑکی پچھلے حصے میں ڈرائنگ روم سے منسلک کمرے میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ پہلی منظر پر اس کی چھوٹی لڑکی شیرون کا کمرہ تھا۔ خود اس کا کمرہ زیریں حصے میں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپری منظر پر پہنچ گئی۔ آہستہ سے شیرون کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے بجلی روشن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھی، کیونکہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے جہاں سے یخ بستہ ہوائیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ کیٹس کھڑکی بند کرنے کے بعد زیر لب شیرون کو برا بھلا کہنے لگی، کیونکہ اس کی بے پرواہی کی وجہ سے نہ صرف کھڑکی کھلی رہ گئی بلکہ سرد ہواؤں کے باوجود وہ بغیر کمبل کے اپنے بستر پر سمٹی پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا کمبل ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ کیٹس نے کمبل اٹھا کر شیرون پر اچھی طرح ڈال دیا، پھر کچھ دیر کھڑی شیرون کی طرف دیکھتی رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ وہ آواز جس نے اسے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا اب بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے لائٹ آف کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی اور آہستگی سے شیرون کا کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن دوسری رات پھر اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس بیداری کی وجہ سے انجانی آواز ہی تھی، لیکن آج اس پر کچھ جھلجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اسے شیرون پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ غالباً آج بھی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اس جھلجھلاہٹ کے عالم میں جب وہ شیرون کے کمرے میں پہنچی تو کھڑکی کھلی نظر آئی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی سرد ہوائیں کمرے میں گشت کر رہی تھیں، لیکن شیرون بغیر کمبل کے اپنے بستر پر محو خواب تھی۔ کیٹس شیرون کے کمرے میں کھڑی بند کرنے اور اسے کمبل اڑانے کے بعد جب اس کے کمرے سے باہر آئی تو اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پھر متواتر اس آواز کی گونج بڑھتی گئی، لیکن اس آواز کا مخزن سٹور تھا۔ کیٹس نے کچھ دیر تو غور کیا، آخرکار اس آواز کی وجوہات جاننے کے لیے اس نے سٹک سے 2 چھتی کا ڈھکن نما دروازہ اٹھا دیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد سٹک ہی کی مدد سے اس نے فولڈنگ سیڑھی بھی کھینچ لی۔ اب وہ سٹور میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، لیکن سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے اس نے بلب روشن کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو بلب نے جلنے سے انکار کر دیا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز وقفے وقفے سے گر رہی ہو، یا کبھی یوں محسوس ہوتا کہ گھسٹ رہی ہے۔ لیکن یہ آوازیں کیٹس کو خوفزدہ کرنے میں ناکام رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد کیٹس موم بتی لیے سٹور میں ان آوازوں کا سراغ ڈھونڈ رہی تھی۔ آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب درمیانی وقفہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ کیٹس چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ یہ آوازیں کیوں اور کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ موم بتی کی روشنی پورے سٹور کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آوازیں مدھم ہو گئیں۔ کیٹس کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ الجھی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ دن کی روشنی میں سٹور کا جائزہ لے گی اور بلب بھی تبدیل کرا دے گی، لیکن دوسرے دن مصروفیات کے باعث یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ رات کے کھانے پر چند دوستوں کو بلا رکھا تھا، اس لیے گھر پہنچتے ہی خادمہ کو ہدایت دینے اور دوسری ضروریات میں مشغول ہو گئی۔ شام کو مہمانوں کی آمد سے پہلے کیٹس نے شیرون کو ہدایت کر دی کہ وہ خود باورچی خانے میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ شیرون کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے کی آڑ لے کر مہمانوں کو خوش گپوں میں مصروف دیکھتی رہی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی مہمانوں کے ساتھ اس تفریح سے لطف اندوز ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ماں کی ہدایت بھی یاد تھی، اس لیے وہ خاموشی سے مڑی۔ اپنے کمرے میں جا کر شب خوابی کا لباس تبدیل کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔
کھانے پینے سے فارغ ہو کر مہمان اور میزبان کچھ دیر تو خوش گپیاں کرتے رہے، پھر سارے مہمان مل کر پیانو پر ایک مزاحیہ گیت گانے لگے۔ یکا یک سبھی لوگوں کی آواز دھیم گئی، یکا یک سب لوگوں کی آواز تھم گئی۔ اس کے ساتھ ہی سب کی نظریں اوپر اٹھیں، جہاں شیرون اپنے شب خوابی کے لباس میں کھڑی خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ ساکت اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے ماں کو مخاطب کیا، میں یہاں آ گئی ہوں۔ شیرون کا لہجہ نہایت ہی سنجیدہ تھا، ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نیند میں بول رہی ہو۔ اپنے جملے کے اختتام پر اس نے وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیٹس کے ساتھ سبھی لوگ حیرت سے شیرون کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ شیرون سے یہ حرکت کس طرح سرزد ہو رہی تھی۔ وہ اپنی عمر کی اس حد کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی جہاں اس بات کی تمیز نہ ہو۔ سب سے زیادہ حیرانی کیٹس کو تھی۔ مہمانوں کے سامنے وہ خجالت بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا، پھر وہ مہمانوں کے پاس سے اٹھی اور شیرون کو قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا، میرے ساتھ آؤ شیرون۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیٹس شیرون کو لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شیرون کے کمرے سے ہلکا غسل خانے میں شیرون کو غسل کرایا، پھر اس کے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لٹا کر احتیاط سے لحاف اڑانے کے بعد واپسی کے لیے مڑی۔ ماں، مجھے کیا ہوا ہے؟ شیرون کی آواز بہت کمزور تھی، جیسے وہ برسوں سے بیمار چلی آ رہی ہو۔ گھبراؤ مت ہنی، کیٹس نے دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا، معمولی بیماری سے، جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوسری صبح جب کیٹس بیدار ہوئی تو خادمہ اس قالین کی دھلائی کر رہی تھی۔ رات اس کے ذہن پر کافی بوجھ رہا تھا، اس لیے نیند بھی پوری نہیں آ سکی۔ اس نے خادمہ سے شیرون کے متعلق دریافت کیا، لیکن اس کے جواب سے پہلے ہی شیرون کے دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، اور پھر چیخوں میں متواتر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیٹس سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی شیرون کے کمرے کی طرف لپکی۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو آسان خطا ہو گئے۔ جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ شیرون اپنے بستر پر بری طرح اچھل رہی تھی، بلکہ اس کا بیڈ بھی بری طرح ہل رہا تھا۔ شیرون کے خوف زدہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ کیٹس نے بستر پر چھلانگ لگائی اور شیرون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد بیڈ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، لیکن کیٹس کچھ زیادہ ہی متفکر ہو گئی۔ دوسرے دن کیٹس ڈرائنگ روم میں فکر مند بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پھول سی بچی کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر شیرون کے کمرے میں اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں غرق تھی کہ ڈاکٹر شیرون کا معائنہ کرنے کے بعد واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی کیٹس بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیرون کے دماغی سسٹم میں کچھ فرق آ گیا ہے، لیکن ابھی میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے مختلف ٹیسٹ نہ لیے جائیں، لیکن یہ ساری علامات خلیوں میں فرق آ جانے کے باعث ہے۔ ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں کیٹس کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر، آپ اپنی حتمی رائے کیوں نہیں دے رہے؟ کیٹس نے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں اپنی حتمی رائے مختلف ٹیسٹ لینے کے بعد ہی دے سکوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو شیرون کو ہسپتال لے جایا جائے۔ میری طرف سے اجازت ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے، کیٹس نے جلدی سے جواب دیا۔ کیٹس نے شیرون کو ہسپتال پہنچانے میں دیر نہیں کی۔ وہاں اس کے دماغ کے ہر زاویے سے ایکس رے لیے گئے۔ مختلف قسم کے ٹیسٹ سے بھی گزارا گیا۔ اس کے بعد ماہرین نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا کہ شیرون کے دماغی خلیے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اور وہ دماغی طور پر صحت مند ہے۔ شیرون کو ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا، لیکن اس کی ساری رپورٹس روک لی گئیں تاکہ مزید تجربہ کیا جا سکے۔ شاید کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے جو اب تک نظروں سے پوشیدہ ہو رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میز پر اور ایکس رے اسکرین پر شیرون کے تمام ایکس رے اور رپورٹس موجود تھیں، اور میز کے گرد ماہرین کھڑے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔
لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے مرض کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس وقت فون پر انہیں اطلاع ملی کہ شرون کو دوبارہ دوڑا پڑا ہے۔ ڈاکٹر جس وقت کمرے میں داخل ہوئے، شرون کے منہ سے خوف زدہ چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ مشینی انداز میں بستر پر اچھل رہی تھی۔ شرون کے اس مشینی عمل کو دیکھ کر ڈاکٹروں کے پاؤں دروازے پر جم گئے۔ شرون کی دلدوز چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سخت اذیت سے دوچار ہے۔ یکایک شرون کی آواز میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ اب اس کے منہ سے مردانہ اور کرخت آواز نکلنی شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ گئیں۔ پھر یکایک وہ بستر پر گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھی۔ اس کی غراتی ہوئی آواز میں مردانہ اور زنانہ دونوں آوازوں کا امتزاج تھا۔ ڈاکٹروں نے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شرون کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی شرون کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں، لیکن یہ چیخیں بھی ملی جلی آوازوں میں تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو میں انجیکشن دے دیا۔ غالباً ڈاکٹر نے بے ہوشی کی دوا شرون کے جسم میں داخل کر دی تھی، کیونکہ وہ فوراً ہی ماحول سے بیگانہ ہو گئی۔ کیٹس رپورٹنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شرون کی چیخیں یہاں بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ ان چیخوں کے ساتھ اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر وہ بے اختیار وہ آگے بڑھی۔ اس وقت شرون کی آوازیں آنی بند ہو چکی تھیں۔ اب وہ کیسی ہے؟ کیٹس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے سوال کیا۔ سو رہی ہے، ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر، اسے کیا ہوا ہے؟ کیٹس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہم ابھی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ابھی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ کیٹس کی آواز غصے سے قدرے بلند ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں یا میرے ساتھی اب تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ آپ کیا خواہ کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اپنی نااہلی کا صاف طور پر اعتراف کیوں نہیں کر لیتے؟ کیٹس نے چیختے ہوئے کہا، محترمہ، اگر بات میری صرف نااہلیت کی ہوتی تو شاید میں اسے تسلیم بھی کر لیتا، لیکن آپ ان بیش قیمت اور ترقی یافتہ مشینوں کو کیا کہیں گی جن کی مدد سے شرون کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں؟ حالانکہ آج تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ ان مشینوں کی رپورٹ غلط ثابت ہوں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ کیٹس جواب میں خاموش رہی۔ وہ بذات خود بری طرح الجھ گئی تھی۔ اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ شرون کسی طرح بھی ٹھیک ہو جائے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کیٹس نے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو سوال کیا۔ امید تو ہے، بلکہ اس کے بارے میں حتمی رپورٹ وہ سائیکیٹرسٹ ہی بتائے گا جو اس وقت شرون کے کمرے میں موجود ہے۔ ڈاکٹر نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، براہ کرم آپ یہ بتائیے کہ شرون کوئی نشہ آور دوا استعمال کرتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے افسوس ہے، شاید میری اس اطلاع سے آپ کو تکلیف بھی پہنچے کہ شرون کو بستر کے ساتھ احتیاطاً باندھ دیا گیا ہے۔ ویسے کیا آپ کے شوہر کو اس کی حالت کا علم ہے؟ نہیں، کیٹس نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فادر کرون ورزش سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس وقت میدان میں اس کا پڑوسی بھی پہنچ گیا۔ فادر نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، لیکن اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اسے اطلاع دی کہ تمہاری والدہ کی طبیعت تمہارے آنے کے بعد یکایک بگڑ گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں فوراً ہسپتال داخل کروا دیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم سیدھے ہسپتال پہنچو۔ فادر نے ہسپتال پہنچنے میں کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس کی والدہ اس سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ فادر نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر وہ اپنی والدہ سے لپٹ کر رونے لگا۔ اس وقت اس کی والدہ کی مٹھی میں بند ایک لاکٹ پھسل کر گر پڑا، جسے فادر نے فرش سے اٹھا لیا۔ یہ لاکٹ اس کی والدہ ہمیشہ عبادت کے وقت پہنا کرتی تھی، جسے اس کے روحانی باپ نے تحفتاً دیا تھا۔ اس لاکٹ کو فادر نے ماں کی نشانی سمجھ کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ دوسری جانب کیٹس جس وقت شرون کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے بستر کے ایک کونے پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سائیکیٹرسٹ بستر پر سر رکھے غالباً سو رہا تھا۔ شرون کے ہاتھ میں ایک کراس تھا، جبکہ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشانات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ کیٹس حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
یکایک اسے احساس ہوا کہ شیرون نے اس کراس سے اپنے چہرے پر زخم لگا لیے ہیں۔ وہ تیزی سے لپکی اور شیرون سے وہ کراس چھیننے لگیں، لیکن شیرون اس سے زیادہ طاقتور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف مزاحمت کر رہی تھی بلکہ مردانہ آواز میں اسے منع کر رہی تھی۔ شیرون نے جب دیکھا کہ کیٹس نہیں مان رہی تو اس نے اس کے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ کیٹس بوکھلا گئی۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شیرون کبھی اس کے ساتھ اس قسم کی گستاخی بھی کر سکتی ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس قدر شور شرابے کے باوجود سائیکیٹرسٹ سو رہا ہے۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک خیال تیزی سے آیا اور وہ کام کر رہ گئی۔ ڈاکٹر، کیٹس نے پوری طاقت سے آواز دی۔ اسی وقت سیڑھیوں پر ڈاکٹر کے قدموں کی آواز بھرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوں، کسی نادیدہ ہاتھ نے دروازے کو ایک جھٹکے کے ساتھ بند کر دیا۔ نہ صرف دروازہ بند کر دیا بلکہ بھاری بھرکم کرسی بھی تیزی سے گھسٹتی ہوئی آئی اور دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کیٹس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ ایک کونے میں سمٹ گئی جبکہ شیرون اسے دیکھتے ہوئے مردانہ آواز میں کہکے لگاتی رہی۔ فادر کراؤن حسب عادت صبح سویرے میدان میں دوڑ لگا رہا تھا۔ دوڑ سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے کپڑوں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک شخص اور بھی موجود تھا۔ فادر اس کی طرف توجہ دیے بغیر تولیہ اٹھا کر پسینہ خشک کرنے لگا۔ اس وقت وہ شخص بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ گڈ مارننگ فادر۔ فادر نے سلام کرنے میں پہل کی۔ گڈ مارننگ۔ فادر نے ایک نظر اجنبی پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے لیفٹیننٹ کینڈر کہتے ہیں فادر۔ اجنبی نے فادر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے تعارف کرایا۔ بہت خوشی ہوئی لیفٹیننٹ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فادر نے رکے بغیر دریافت کیا۔ مجھے آپ کی والدہ کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ خدا نے اپنی امانت واپس لے لی لیفٹیننٹ، ہم اس کی خدائی میں دخل نہیں دے سکتے۔ اب وہ دونوں سڑک پر آ گئے تھے۔ فادر، مجھے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے۔ مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی لیفٹیننٹ، فادر نے بدستور چلتے ہوئے جواب دیا۔ ایک سائیکیٹرسٹ کا قتل ہو گیا ہے۔ ایک 12 سالہ بچی نے اس کی گردن توڑ دی۔ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کا معاملہ ہے، فادر نے بدستور چلتے ہوئے جواب دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس سے کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں جو ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں، جب ڈاکٹر اسے مکمل طور پر صحت مند قرار دے رہے ہیں۔ آفیسر، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، فادر میرون نے رکتے ہوئے جواب دیا۔ فادر آسیب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس کی موجودگی سے منکر نہیں ہوں۔ پھر لیفٹیننٹ کینڈر نے شیرون کی پوری کیفیت بیان کرنی شروع کر دی۔ آفیسر، میں اس لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں، فادر نے پوری بات سننے کے بعد جواب دیا۔ فادر جس وقت شیرون کے کمرے میں داخل ہوا، شیرون بدستور بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ فادر نے کیٹس کو کمرے کے باہر ہی روک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر شیرون کے بستر کے ایک طرف کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ تم اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہو؟ ہاں، شیرون نے کمزور آواز میں مختصر سا جواب دیا۔ کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ فادر نے براہ راست شیرون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کس وقت؟ شیرون کی آواز نکاہت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں اگر اس سے کچھ پوچھوں تو جواب دے گا؟ نہیں، شیرون کی آواز اس دفعہ نکاہت سے پاک تھی۔ کیوں نہیں؟ میں بول رہی ہوں۔ اگر وہ بات کرے تو شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اگر میں اس سے بات کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ میں اس شخص سے مخاطب ہوں جو شیرون کے اندر موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ شیرون کا منہ بند تھا، اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ بات کرو، مجھے جواب دو۔ فادر کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ شیرون کے منہ سے ہلکی ہلکی گھراہٹ خارج ہونے لگی۔ کیا تم وہی ہو جو شیرون کے اندر موجود ہو؟ کون ہو تم؟ فادر نے اطمینان سے دریافت کیا۔ شیرون کے بستر کے پاس ڈاکٹر کرسی پر بیٹھا ہوا شیرون کی کیفیت کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔
جبکہ شرون کے چہرے کی کیفیت لمحہ بہ لمحہ بدلتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے گرد بندھی ہوئی رسی آپ کھل چکی تھی۔ یک شرون نے اپنا ایک ہاتھ جھٹکے سے ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھا۔ ڈاکٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ کٹے ہوئے بیل کی طرح زمین پر گر کر چیخنے لگا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا، جبکہ شرون ڈاکٹر کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسرے دن جب فادر ورزش کر رہا تھا تو لیفٹیننٹ کینڈر وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت فادر پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا گھٹا ہوا جسم نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ فادر، تمہارا شرون کے متعلق کیا خیال ہے؟ کینڈر نے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ کسی سیب کے زیر اثر ہے، فادر نے تولیہ سے پسینہ خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس کی کچھ تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ آفیسر، میں ابھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے سامنے ابھی سب کچھ واضح نہیں ہے۔ فادر چونکا، شرون ایک قتل میں ملوث ہو چکی ہے اور میں اس کی خفیہ طور پر تحقیقات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے آپ قانون کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ مطمئن رہو آفیسر، مجھ سے جو کچھ بھی تعاون ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اگلے روز فادر اپنے طور پر تیار ہو کر شرون کے ہاں پہنچ گیا۔ شرون بددستور بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ فادر کے ساتھ کیٹس بھی کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنی بچی کی حالت دیکھ کر سخت رنج ہو رہا تھا۔ پھول سے شرون مرجھا کر زرد ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں چڑھی ہوئی تھیں، ناک سے بہنے والا پانی مزید کراہت پیدا کر رہا تھا۔ فادر نے بڑھ کر شرون کی بائیں مٹھی کھولی، اس میں کراس دبا ہوا تھا۔ فادر کچھ دیر تو اس کراس کو بغور دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کیٹس سے دریافت کیا، یہ کراس کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں معلوم، کیٹس نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ فادر نے کیٹس کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکالی جس کے اندر مقدس پانی تھا۔ فادر نے اس کا ڈھکن کھول کر پہلے تو کراس کی شکل میں پانی اپنے بدن پر چھڑکا، پھر اس طرح شرون کے بدن پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس پانی کے پڑتے ہی شرون کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کئی آدمی کرب کی حالت میں چیخ رہے ہوں۔ فادر نے تیزی سے بڑھ کر اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کیا، پھر اس کا مائک شرون کی طرف کرتے ہوئے سوال کیا، کون ہو تم؟ کوئی نہیں، کرب میں ڈوبی ہوئی شرون نے اینٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ فادر نے دوبارہ سوال کیا۔ میں کوئی نہیں ہوں، کوئی نہیں۔ اس دفعہ آواز رک کر اور کرب میں ڈوبی ہوئی نکل رہی تھی، ساتھ ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جواب دینے والے کے علاوہ بھی کچھ لوگ کرب سے چیخ رہے ہیں۔ فادر نے کئی دفعہ سوالات کیے لیکن مزید کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے کئی دفعہ ٹیپ ریکارڈر کو چلا کر ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ چونکہ آوازیں ملی جلی تھیں اس لیے دشواری پیش آ رہی تھی۔ صرف اتنا ہی سمجھ میں آ سکا کہ یہ جو کوئی بھی ہے انگریزی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فادر کوئی اور رائے قائم نہیں کر سکا۔ چونکہ اس کو اس قسم کے واقعات کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے پادری سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پادری کو پوری تفصیل بتانے کے بعد اس نے مدد کی درخواست کی۔ بڑے پادری نے پوری بات توجہ سے سننے کے بعد اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ہر ممکن امداد کی جائے گی۔ فادر کراس کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص ہیں اور اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے انہیں خاطر خواہ تجربہ ہے۔ دوسرے دن فادر کراؤن فادر کراس کے ہمراہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ کیٹس کے گھر پہنچ گیا۔ کیٹس نے خوش دلی سے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں فادر شرون کے کمرے میں پہنچ گئے۔ فادر کراس نے اپنے بٹوے سے کراس نکال کر تعظیم دی اور ایک طرف ادب سے رکھ دیا، پھر دوسرے تھیلے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا پانی اپنے اوپر چھڑکا۔ فادر کراؤن پر چھڑکنے لگا۔
تمہاری ماں طوائف تھیں، شارون نے فادر کراؤن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی آواز کسی ادھیڑ عمر مرد سے مشابہ تھی، چہرہ بھی کریہ ہو رہا تھا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ فادر کراس نے غصے سے چیختے ہوئے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی چند قطرے پانی کے شارون پر بھی چھڑک دیے۔ شارون کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ ان چیخوں کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگیں، لیکن آواز اب بھی شارون کی نہیں تھی۔ پادریوں نے اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ نہیں کی۔ فادر کراس بائبل لے کر شارون کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ جب فادر کراؤن شارون کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اب وقفے سے دونوں یکے بعد دیگرے بائبل پڑھنے لگے، بلکہ شارون کے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ فادر جب اس وقت اس جملے پر پہنچا کہ اے خدا ہمارے اور انسانیت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، تو شارون نے چیخنا بند کر دیا۔ اب اس کے منہ سے چیخوں کے بجائے گالیاں نکل رہی تھیں۔ فادر کراؤن کا چہرہ غصے سے تمتلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، فادر کراس نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگوں کو اپنی عبادت جاری رکھنی چاہیے۔ پھر دونوں بائبل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دونوں کی آوازیں پہلے سے بلند تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی شارون کے منہ سے چیخوں کے بجائے غضبناک آوازیں نکلنے لگیں۔ اس وقت وہ سخت مشتعل نظر آ رہی تھی۔ اب اس کا بیڈ بھی اس طرح ہل رہا تھا جیسے کوئی طاقتور ہاتھ بدستور اسے جھنجھوڑ رہا ہو، جبکہ شارون بدستور رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ لیکن یہ دونوں ان چیزوں سے بے پرواہ بائبل پڑھنے میں مشغول تھے۔ بیڈ کی اچھل کود بدستور جاری تھی، ساتھ ہی شارون کا جسم بھی اینٹ رہا تھا۔ یک اس کا بدن کسی قدر ڈھیلا پڑ گیا۔ منہ سے غضبناک آوازوں کے بجائے تھکی تھکی آواز نکلنے لگی۔ یک شارون نے اپنا منہ فادر کراس کی طرف کر دیا اور اس کے منہ سے سبز سیال نکل رہی تھی۔ فادر کراس کے بیلٹ کو آلودہ کرنے لگا۔ اس کی جھینٹوں سے فادر کا چشمہ بھی دھندلا ہو گیا۔ چشمے کی دھندلاہٹ کی وجہ سے فادر کراس کو خاموش ہونا پڑا۔ انہوں نے چشمے کو صاف کیا اور بیلٹ کو اٹھانے لگا تاکہ اسے دھو سکیں۔ لائیے فادر، اسے میں دھو دیتا ہوں۔ فادر کراؤن نے یہ کہتے ہوئے بیلٹ اٹھا لیا، پھر اسے پانی سے صاف کرنے کے بعد فادر کراس کے حوالے کر دیا اور دونوں بائبل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شارون کے منہ سے اب کئی آدمیوں کی آوازیں چیخوں کی شکل میں نکل رہی تھیں۔ شارون کے منہ سے اب کئی آدمیوں کی آوازیں چیخوں کی شکل میں نکل رہی تھیں۔ یک فادر کراؤن کی نگاہیں شارون کے ہاتھ پاؤں پر بندھی ہوئی رسیوں پر پڑیں جو کہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹوٹ رہی تھیں۔ اس منظر سے فادر کراؤن پر سکتے کی کیفیت سی طاری ہو گئی۔ اس کی نظریں یک ٹک ان رسیوں پر جمی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ فادر کراس نے اپنی سطر مکمل کر لی۔ اب فادر کراؤن کی باری تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس کی نظریں بائبل پر ہونے کے بجائے ان رسیوں پر مرکوز تھیں جو بدستور ٹوٹ رہی تھیں۔ شارون نے یہ دیکھ کر کہ فادر اپنی پڑھائی بند نہیں کر رہے، آہستہ آہستہ اپنے سر کو گھمانا شروع کر دیا۔ یک اس کا منہ پشت کی طرف مکمل طور پر گھوم گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لٹو نے چکر پورا کیا ہو۔ پھر اس طرح گھومتے ہوئے سر دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ فادر کراؤن کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے فادر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فادر ساکت اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا مسلسل شارون کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ شارون کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ فادر کراس نے اسے خاموش دیکھ کر آواز دی، لیکن جواب میں فادر خاموش رہا۔ اسے فادر کراس کی آواز اس سحر سے آزاد کرانے میں ناکام رہی۔ یہ دیکھ کر فادر کراس نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ چند ہی سطر پڑھ پایا ہوگا کہ اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ ہر بار الفاظ کی ادائیگی کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ اس ناکامی پر وہ غصے سے کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع مسیح تمہیں برباد کرے! فادر کراس کی آواز اب نمایاں تھی۔ لعنت ہو تم پر! شارون نے ترکی بترکی جواب دیا۔ یسوع مسیح تمہیں اور تمہاری طاقتوں کو برباد کرے!
اس مرتبہ فادر کراس نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شیرون کے جسم پر متبرک پانی کے پھر چھینٹے مارے۔ شیرون بستر پر چت گر پڑی۔ اس کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنے شروع ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ فادر کراؤن اب سحر سے آزاد ہو چکا تھا اور اب وہ دوبارہ عبادت میں فادر کراس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یکا یک کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی اور ہوائیں آندھی کی شکل میں کمرے کے اندر داخل ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں جلتے ہوئے بلب بھی بجھ گئے۔ اندھیرے کے باعث بائبل پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر کھڑکی سے داخل ہونے والی آندھی نے کمرے میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ سب سے زیادہ دشواری فادر کراس کو پیش آ رہی تھی کیونکہ کھڑکی کی طرف وہی بیٹھا ہوا تھا۔ آخرکار وہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا دوسری طرف آ گیا کیونکہ کمرے میں موجود بھاری الماریاں اور صوفے تیزی سے ادھر ادھر کھسک رہے تھے۔ اس ساری تباہی کو دیکھتے ہوئے شیرون کہکے لگا رہی تھی۔ آخرکار فادر کراس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے شیرون کو مخاطب کیا، میں خداوند مسیح کی طرف سے منصف بنا کر بھیجا گیا ہوں، چپ رہو۔ شیرون نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تم کو اطلاع دے رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی طاقت تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ لیکن جواب میں شیرون چپ لیٹی رہی۔ یکا یک کمرے کی بتیاں اپنے آپ ہی جل اٹھیں۔ آندھیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ فادر کراس اور فادر کراؤن نے دوبارہ اپنے بائبل کھولنے شروع کیے، لیکن اس وقت شیرون کا جسم بستر سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ چت لیٹی ہوئی خلا میں اٹھتی چلی گئی اور قد آدم اونچائی تک پہنچنے کے بعد فضا سے معلق ہو گئی۔ خداوند کی طاقت تجھے مجبور کر رہی ہے، فادر کراس اور فادر کراؤن نے ایک ساتھ چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فادر کراس نے ایک مرتبہ پھر پانی شیرون کے بدن پر چھڑکا۔ وہ مسلسل مذکورہ الفاظ ادا کرتے اور متبرک پانی چھڑکتے رہے، لیکن شیرون کا جسم یوں ہی خلا کے معلق رہا۔ لیکن پانی کی بوندیں شیرون کے جسم کے کھلے ہوئے حصے پر پڑیں تو جسم کا وہ حصہ یوں پھٹ گیا جیسے کسی تیز دھار آلے سے چیر دیا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بدستور معلق رہا۔ متبرک پانی اس کے جسم کو یوں ہی زخمی کرتا رہا۔ فادر کراس اور فادر کراؤن دونوں کی آواز بیٹھنے لگی۔ اب ان کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ یکا یک شیرون کا جسم آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر ان دونوں کے جوش و خروش میں تیزی آ گئی۔ آخرکار شیرون اپنے بستر پر اسی حالت میں واپس آ گئی جس میں وہ پہلے تھی۔ فادر کراس اور فادر کراؤن تیزی سے اس کی طرف لپکے اور دوبارہ شیرون کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ خلاف توقع شیرون نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں مکمل طور پر رسیوں سے جکڑی جا چکی تھی۔ فادر کراس مزید کچھ دیر تک مذہبی کلمات پڑھتا رہا، جبکہ فادر کراؤن بغور شیرون کے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اب شیرون کے منہ سے آہستہ آہستہ کانپتی ہوئی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ بھی سفید پڑتا جا رہا تھا۔ یکا یک اس نے لرزتی ہوئی آواز میں فادر کراؤن کو مخاطب کیا، برائے مہربانی مجھے آزاد کر دو۔ یہ آواز نسوانی تھی، لیکن شیرون کی اپنی آواز نہیں تھی۔ ہاں، اس کی آواز سے کسی حد تک مشابہ ضرور تھی۔ پلیز مجھے آزاد کر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے گھگھیاتے ہوئے دوبارہ درخواست کی۔ میری والدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فادر کراؤن نے نرم آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آزاد کر دو، اس نے دوبارہ گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس طرح کانپ رہی تھی جیسے سخت سردی سے ٹھٹر رہی ہو۔ یکا یک فادر کراس تیزی سے لپکا اور شیرون کی مٹھی کھول کر ایک سکہ برآمد کر لیا۔ یہ ویسا ہی سکہ تھا جیسا عراق میں کھدائی کرتے وقت دریافت ہوا تھا۔ فادر کراس کچھ دیر تک اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا، پھر اس نے وہ چیز فادر کراؤن کی طرف بڑھاتے ہوئے دریافت کیا۔ یہ اسے تم نے دیا ہے؟ یہ کوئی سکہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیا۔ فادر کراؤن نے سکہ ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم طوائف کی اولاد اسے کیا سمجھ سکو گے؟ شیرون نے فادر کراؤن کو گالی دیتے ہوئے کہا،
اپنا گندا منہ بند رکھو، فادر کراؤن نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ تم اس کی بات مت سنو، فادر کراس نے سمجھاتے ہوئے ہدایت کی۔ مجھے رہا کر دو پلیز، شیرون نے مزید گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، ساتھ ہی دبی دبی چیخیں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ فادر کراؤن شدید غصے کے عالم میں شیرون کو دیکھتا رہا۔ فادر کراس نے اس کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے باہر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی حالت پر قابو پا سکے۔ کچھ دیر بعد فادر کراؤن جب اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تو دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر شیرون پر پڑی جو بستر پر تکیے کا سہارا لیے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے جبکہ فادر کراس کا سر بستر پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کراؤن نے آواز دی، فادر کراس، لیکن فادر کراس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ فادر کراؤن تیزی سے لپکا اور فادر کراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہلایا۔ وہ دھم سے زمین پر گر پڑے۔ فادر کراس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فادر کراؤن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شیرون مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ فادر غصے سے بے قابو ہو گیا اور شیرون پر ٹوٹ پڑا۔ وہ مسلسل شیرون پر مکے برسا رہا تھا جبکہ شیرون اپنے دفاع میں لگی ہوئی تھی۔ اس دھینا مشتی میں فادر کے گلے میں پڑا ہوا لاکٹ جو کہ اس کی ماں کی نشانی تھی شیرون کے ہاتھ میں آ کر ٹوٹ گیا۔ اس لاکٹ کے علیحدہ ہوتے ہی فادر کو مختلف شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں جبکہ شیرون اپنے بچاؤ کے لیے چیخنے لگی۔ اب اس کے گلے سے اس کی اپنی آواز نکل رہی تھی۔ لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا مگر کیفیت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس پر دیوانگی سی طاری تھی۔ یکا یک فادر تیزی سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ بلندی سے زمین پر گرتے ہی فادر میرون کا سر سیڑھیوں سے ٹکرایا اور اس کا زندگی سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ پراسرار قدیم سکہ اس کے قریب پڑا ہوا تھا جو کھنڈرات سے برآمد ہوا تھا اور جس پر انسانی نما گنبد کا خوفناک شبیہ تھی۔ کیٹس شیرون کی آواز سن کر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شیرون ایک کونے میں سمٹی ہوئی سسک رہی تھی جبکہ فادر کراس کا بے جان جسم ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ او گاڈ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور اس نے لپک کر شیرون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شیرون اپنی ماں کی گود میں بلک کر رو رہی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر نارمل تھی۔ لیفٹیننٹ کینڈر جس وقت کیٹس کے گھر پہنچا اس وقت وہ اپنے بچوں کے ہمراہ منحوس گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے کینڈر سے الوداعی مصافحہ کیا اور اپنی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ لیفٹیننٹ کی نگاہوں میں شیرون کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کی سمجھ میں اب بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس بچی کے ہاتھوں 3 قتل کس طرح ہوئے جبکہ شیرون کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی گزشتہ کیفیت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔